महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी है। पीपल्स पार्टी को तो आलमी महंगाई पे नहीं बोलना चाहिए। अभी तो जो हमारी महंगाई की शरह वो 10-11% है, इनके दौर में तो 25% थी। वो डील जो आप लेकर आए थे वो भी कमजोर डील था। PTIMF डील का जो बोझ है वो आम आदमी उठाएगा। ये जो नून लीग मईशत छोड़ के गई, खुद कहते थे जाने से पहले कि हमारे पास जो भी आएगा उसे IMF के पास जाना पड़ेगा। कि किस तरीके से TT करा के मनी लॉन्ड्रिंग कराई जाती है। मियां शहबाज शरीफ के साथ कुछ साजिश कर रहे हैं नून में। ये मियां शहबाज शरीफ को जो है TT का ताना देते हैं, ये अपने 31 करोड़ रुपया कहाँ से निकल आया जो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया। कि आपका समाज के हवाले से बात हुई है, आप क्या कहेंगे? यही तय पाया है कि PDM का अगला सरबराह इजलास होगा, उसमें ये बतौर एजेंडा आइटम होगी बात। और मिनी बजट पेश किया जा रहा है जिससे कि महंगाई का एक नया तूफान उठ खड़ा होगा। इदारा जो है वो इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन पर या गिनती के दौरान नजर नहीं आया, तो फिर आपने देखा कि उसके नताइज फिर क्या सामने आए हैं। जिन्होंने भी ये सान आज वो इनका बोझ नहीं उठा सकते कि इनको किसके फोन जाते हैं जब आपको वोटों की जरूरत पड़ती है। कौन फोन करता है रात के अंधेरों में, इनको इनके वोट पूरे करता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में। मोहम्मद मालिक। सियासत बड़ी जालिम चीज़ है। इस वक्त टर्बो पॉलिटिक्स चल रही है इस्लामाबाद में। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तकरीरें, खूनखार तकरीरें, ख्वाजा आसिफ साहब जनाब तलवारें निकाली हुई म्यान से और खून मांग रहे हैं। अपोजिशन, लेकिन चेंज क्या है? अपोजिशन के चेहरों पे सुकून बड़ा नज़र आ रहा है, रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, और गवर्नमेंट के चेहरों पे थोड़ी सी टेंशन नज़र आ रही है। 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज जब शहबाज शरीफ साहब गए मौलाना फजल रहमान को मिलने, तो ये बड़े अरसे बाद उनकी इन पर्सन मुलाकात थी। उसके बाद जब उन्होंने प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल अगले हमारा जो सरबराही इजलास है उसके एजेंडा पे है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस रादर, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल एजेंडा पे है। ये बड़ा शार्प ट्विस्ट है। आपको याद है जब पीपल्स पार्टी और ANP का सबसे बड़ा झगड़ा इन्हीं बातों पे हुआ था। वो कहते थे आप रिज़ाइन ना करें, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब में लाएं, फिर सेंटर में लाएं, और उस वक्त नवाज़ लीग और फजल रहमान साहब ये सुनने पे बिल्कुल तैयार नहीं थे, और इसके ऊपर से PDM टूट गया। आज वही दोनों पार्टीज़ जो सबसे बड़ी मुखालिफ थी वो बैठ के बात कर रही हैं बिल्कुल हम एजेंडा पे हैं। ये इतना बड़ा चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ है? आज इंटरेस्टिंग चीज़ बड़ी मज़ेदार हुई असेंबली के अंदर। ख़ुद ट्रेजरी के लोगों ने कोरम पॉइंट आउट कर दिया और अपोजिशन बैठ के कोरम पूरा कर रही थी। अजीब एक मजाक चल रहा है। और जो मनी बजट, जिसको मनी बिल हम कह रहे हैं, मिनी बजट रादर, ये एक्सपेक्टेड है कल इस पे वोटिंग होगी, लेकिन उस पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इत्तला है कुछ लोगों की जो इन द नो है। वो कहते हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुई हुई है यहाँ पे, शायद नंबर्स गेम पूरी होने में कोई मुश्किलात नज़र आ रही हैं, और अगर कल ये वोटिंग ना हुई, अभी तक प्लान्ड है कल की वोटिंग, और ये भी प्लान्ड है कि जब वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद उसको इजलास चौंसा है उसको एडजर्न कर दिया जाएगा। अगर ये कल एडजर्न ना हुआ और इस पर वोटिंग ना हुई, अगले हफ्ते पे इजलास गया, तो यकीन मानिए ये सिंपल प्रोसीजर नहीं होगा। इसका मतलब बिहाइंड द सीन्स कुछ हो रहा है। बिहाइंड द सीन्स और भी बहुत कुछ हो रहा है। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में आपसे शेयर किया था एक बहुत इम्पॉर्टेंट लास्ट डेस्परेट कुछ मुलाकातें भी हैं जो स्केड्यूल्ड हैं। देखें उनका रिज़ल्ट क्या आता है। लेकिन मार्च की जो डेडलाइन है ये सिर्फ अपोजिशन की नहीं है, गवर्नमेंट के अपने अंदाज़ों के मुताबिक मार्च तक, जिसको वो हिस्ट्री में जाएं तो आइड्स ऑफ मार्च होता है, शायद ये महीना वो बनने की पॉसिबिलिटी है। हो क्या रहा है, अपोजिशन इतनी छह क्यों रही है और इतने बड़ी चेंजेस क्यों आ रही हैं अपोजिशन के रवैयों में, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। एंड हु इज़ बेटर देन द मैवरिक जिसको हम कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बड़ी आज आप गरजे बरसे और आप तो लगता था पता नहीं आज आपने सारा नसीहतें कर देनी। मैं चाहता हूँ कि 2 कमेंट्स आपके पहले सुन लूँ और फिर आपसे बात शुरू करें। ये डंडोरा पीटना कि फलां हमारे साथ है, फलां हमारे साथ है, इसलिए इक़्तिदार हमारा कायम है, तो मैं समझता हूँ कि एक सियासतदान की या एक पब्लिक की सपोर्ट से इलेक्टेड बंदा अगर है तो उससे इससे ज्यादा शर्म की कोई बात है। जिन्होंने भी ये सान की आज वो इनका बोझ नहीं उठा सकते कि इनको किसके फोन जाते हैं जब आपको वोटों की जरूरत पड़ती है। कौन फोन करता है रात के अंधेरों में, इनको इनके वोट पूरे करता है। ये 3.5 साल से सिलसिला जारी है। एक भी मरहले के ऊपर जब आपको वोटों की जरूरत पड़ी तो आपके पास वोट पूरे नहीं थे, आपके वोट पूरे किए गए और
ایک سیاستدان جب ایک سیاستدان ایک وزیر اعظم ایک وزیر ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر جب یہ کہتا ہے کہ میرے پر ابھی پنڈی والوں کا سایہ ہے تو کتنی شرم کی بات ہے۔ جب بھی انڈر پریشر آتے ہیں تو یہ بیان دیتے ہیں، جس طرح میں نے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ کسی بچے کو محلے میں مار پڑتے ہو کہنا میں بڑے بڑا بلا رہا ہوں۔ تو جناب چیئرمین کتنی بار بڑے بھائی کو بلائیں گے اور بڑا بھائی بھی تنگ آ جائے گا کہ روزانہ چھوٹا برا کٹ کھا کے آتا ہے گا۔ قسم میں نے دیکھا جب آپ پولیٹیشنز جب پنڈی والوں پہ بہت بات کرتے ہیں نا، وہ تب آپ کرتے ہیں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ پنڈی والے اور اسلام آباد والوں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں؟ نہیں، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں 1-2 منٹ بیک گراؤنڈ کہ ہماری 74 سالہ ہسٹری میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے خصوصاً 50s کے بعد جو ہے یا لیٹ 50s کے بعد جو ہے وہ بڑا جس کو کہتے ہیں نا پروناؤنسڈ رہا ہے کردار جو ہے۔ اگر وہ خود اقتدار میں نہیں ہوتے تھے تو کسی نہ کسی کی وہ پس پردہ جو ہے مدد کر رہے ہوتے تھے، ان کو پراپ اپ کر رہے ہوتے تھے۔ ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ آبویس جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاستدانوں کی تضحیق تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے سیکورٹی اداروں کا اتنا جو ہے وہ پروناؤنس کردار ہونا یا اتنا ظاہری طور کے اوپر ان کا کردار سامنے آنا جو ہے نا وہ کوئی اچھی کوئی ہیلدی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک ان کے ادارے کا ایک رول ہے، ایک تقدس ہے، ایک احترام ہے، اور وہ پاکستان کی جو ریاست ہے ہماری جو ہے اس کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ انٹیکٹ رہے، اور وہ اس کا ایک تقدس اور احترام جو ہے نا وہ پالیٹکس جیسے کام میں جو ہے مڈل اپ نہ ہو۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں یہ بات وقتاً فوقتاً اس کو کہتا بھی رہتا ہوں۔ یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں کہ اب باقاعدہ پی ٹی آئی کے اراکین جو ہے ہمیں انفارم کرتے ہیں، یار سان فون آنا شروع ہو گئے تھے، جب نہیں آتے وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی فون نہیں آیا، جب آتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ میں یہ کل بھی میں نے کہا، میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ یہ 2 ادارے جو ہیں نا ان کا احترام اور ان کا تقدس جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرنا، جہاں ایک آئینی ضرورت ہے وہاں پہ ہمارا ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی ضرورت ہے، ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کو افواج پاکستان، اور دوسری جو ہے ہماری عدلیہ۔ یہ دونوں ادارے جو ہے نا اگر یہ سیاست سے ایک ڈسٹنٹ کر لیں اور اپنے آئینی رولز میں چلے جائیں تو پاکستان کی عوام کا بہت حد تک جو ہے نا اعتماد بحال ہو جائے گا، جو ہماری ریاست کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے کہ فضل الرحمان صاحب کے خیال میں تو نیوٹرل ہو گئے ہیں سارے ادارے، سنیں ذرا انہوں نے آج کیا کہا اس بارے میں۔ پیش کیا جا رہا ہے جس سے کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، ان کے مطالبات، ان کے دباؤ پر قانون سازی کی جا رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں 23 مارچ کا لانگ مارچ اور بھی زیادہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ اس مہنگائی مارچ میں پوری قوم شریک ہوگی، اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج عوام براہ راست اپنے حق کی جنگ لڑے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو فوری طور پر رخصت کرنے کے کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس پر بھی غور کیا جائے گا، اور حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے کس امید کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ اتحاد کیا تھا حکومت بنانے میں، لیکن انہیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ وہ اتحاد قوم کے فائدے میں ثابت نہیں ہوا۔ اس حقیقت کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ جن اداروں سے ہمیں شکایت تھی کہ ان کی مداخلت سے 2018 کا الیکشن قبول نہیں کیا جا سکا، اور جہاں ایک نالائق اور ناجائز حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی بات ہو رہی تھی، وہاں ادارے بھی تنقید کی زد میں آ رہے تھے، جو ملک کی سیاست کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ آج جب کہ کے پی میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ الیکشن کے پولنگ اسٹیشنز پر یا گنتی کے دوران نظر نہیں آیا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے نتائج پر کیا سامنے آئے ہیں۔ تو ہم میرے خیال میں وہ جو فوج کو طلب کرنے والی بات ہے ہم مسترد کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن غلام مت بنے، وہ آزادانہ الیکشن کی ذمہ داری لے۔
انہوں نے کہا کہ جی بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں ادارے جون سے ہیں وہ، اب آپ دیکھیں اب تو پروف بھی سامنے آ گیا. تو کیا از اٹ تھنگ آف دا پاسٹ ناؤ؟ مالک آپ نے ابتدائیے میں یہ کہا ہے کہ آپ نے میرا خیال کیا ہے، میں اسمبلی میں سے آ رہا ہوں، میں نے وہاں پہ کسی دوست نے، میرے کولیگ نے کہا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے اس وقت بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی ہے. یہ پاس نہ ہو تو پھر بھی ایک کرائسس جو ہے ہمیں اس کا سامنا ہے، یہ پاس ہو جائے تو پھر بھی کرائسس کا سامنا ہے. اور یہ ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہم اپوزیشن کے اراکین جو ہیں وہ اس کو رزسٹ کر کے ایک گواہی جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے ہم دینا چاہتے ہیں کہ ایک مشکل وقت تھا جس وقت پاکستان کی معاشی خود مختاری بیچی جا رہی تھی اور عوام کے اوپر 3.5 ارب جو ہے اس کے نئے ٹیکسز لگائے جا رہے تھے اور بے شمار جو ہے سینکڑوں ارب کے ٹیکسز وڈرا کیے گئے بڑی بیسک چیزوں کے اوپر، دوائیوں کے را مٹیریل پہ بھی جو ہے. تو اس وقت ہم وی ور اسٹینڈنگ آن دا کریکٹ سائڈ آف دا ہسٹری، رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. تو یہ کل ہونے جا رہا ہے یہ سلسلہ جو ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کمپلشن ہے، وہ جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب محترم، وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، وہ اپنی جگہ بڑا درست. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل پاس کروانا لارجر پکچر کے اندر شاید مجبوری ہو اداروں کی کہ ان کو سپورٹ کرنا پڑے گورنمنٹ. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ویسے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں ویسے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح مولانا نے فرمایا ہے ویسے جو ہے نا یہ احساس میرا خیال ہے ہر خاص و عام کو بھی ہے اور ان کو بھی لازمی طور پہ ہوگا کیونکہ وہ آپ سے اور میرے سے زیادہ بیٹر انفارمڈ ہیں. ہم تو یہ گپ شپ جو ہے گلی محلے میں جو ہوتی ہے اس کے اوپر بیسڈ ہم سیاست کر رہے ہوتے ہیں. ان کو جو خطرات نظر آ رہے ہیں میرا خیال ہے جتنا ان کو ادراک ہے ان خطرات کو مجھے اور آپ کو ہو سکتا جانا. مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. ویسے مجھے یہ آپ کی اپوزیشن کی بھی سمجھ نہیں آتی. اب جو سینٹ کے اندر فنانس کمیٹی ہے اس کے جو سے ہیڈ ہیں وہ JUI کے نمائندے ہیں جو اس کے ہیڈ ہیں. میری اطلاع کے مطابق وہ 2-3 دن پہلے ہی بڑی پھرتی میں ریکمنڈیشنز بھجوا رہے تھے واپس، پھر ان کو روکا گیا اپوزیشن کے باقیوں سے. تو ان کے بھی کانڈکٹ کی مجھے کہیں تضاد سمجھ نہیں آتے. بٹ میں اس کو چھوڑے، آپ کے اعلائیں آپ سے میں اس پہ کامنٹ نہیں مانگوں گا. مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ جو اتنا بڑا چینج آیا ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر ایجنڈا میں سربراہی کانفرنس بلانا ہے جس کے اوپر سے PDM ٹوٹی، پھر آج فضل الرحمان صاحب کا ڈائریکٹ ایڈریس کرنا ہے ایلائز کو کہ آپ لوگ جہاں سے ہیں دیکھیں، ریڈنگ آن دا وال پڑھیں. کیا آپ لوگوں کو کوئی بیہائنڈ دا سینز کچھ اشارے ملے ہیں، کچھ چیزیں ملی ہیں؟ اتنا بڑا یہ پالیسی سوئچ کیسے آ گیا جس پہ پیپلز پارٹی اور کو آپ نے جانے دیا؟ میں ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ PDM اور پیپلز پارٹی اور ANP کو جو ہے دوبارہ اپنے اگر وہ شامل نہ بھی ہوں تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے بنا لینا چاہیے. اور یہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے آلریڈی ڈیمنسٹریٹ ہو رہا ہے اسمبلی کے اندر. جو ہے ہم بہت حد تک آلموسٹ 90% ایشوز کے اوپر جو ہے نا مل کے کام کر رہے ہیں. میاں شہباز صاحب اور مولانا اسد صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ مختلف معاملات کے اوپر جو ہے ان کا آپس میں رابطہ رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہی ریپلیکیٹ جو ہے اگر باہر ہو جائے تو یہ اپوزیشن کے لیے بہت اچھا ہوگا. آپ کے خیال میں واپس آئے گی پیپلز پارٹی؟ بیکاز زرداری صاحب تو کہتے ہیں ان کو امکان نظر نہیں آتا تھا. سنائیے گا زرداری صاحب. میں نے سنا ہے، وہ آپ سنا دیں. میں نے سنا پیپلز پارٹی دوبارہ PDM کا حصہ بننے جا رہی ہے. مجھے نہیں پتا بیٹا، میں نہیں سمجھتا ہوں کیسا. کیا پیپلز پارٹی دوبارہ PDM کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا بیٹا، میں نہیں سمجھتا ہوں کیسا. میں نہیں سمجھتا ایسا ممکن ہے. زرداری صاحب ذرا ویسے بات تو کرتے نہیں ہیں. نہیں، زرداری صاحب جو ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سٹیکس جو ہے وہ ہائی کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک کنکلوژن کے قریب سب لوگ کہہ رہے ہیں، آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، باہر بھی میڈیا میں بھی یہی بات ہو رہی ہے، سیاستدان بھی یہی کہہ رہے ہیں، حکومتی بینچ تک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے.
تو وہ چاہتے ہیں کہ اس سے جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس میں جو ہے وہ اپنی جو ہے پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کریں اور میکسیمم جو ہے ڈیویڈنڈز حاصل کر سکیں. آپ اور یہ انہوں نے فروری کا آخری ہفتہ رکھ دیا, آپ نے پی ڈی ایم نے جون صاحب مولانا صاحب نے اناؤنس کر دیا 2 مارچز. 3 ہفتے کا فرق ہے آپس میں. یہ میری ذاتی خواہش ہے, مجھے کوئی, میں اپنی لیڈرشپ کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ان کو درمیانی راستہ اس میں نکال لیں, کو مارچ کا شروع نکال لیں. 27 فروری کی جگہ کو 5, 6, 7, 8, 9 مارچ رکھ لیں. ایک آدھا ہفتہ وہ اوپر چلے جائیں, ایک آدھا ہفتہ آپ نیچے آ جائیں. بالکل, اور مک جان. اچھا, اگر یہ علیحدہ ہوا کیوں, کیا پری ایمپٹ کر رہا تھا آپ کو پیپلز پارٹی والے؟ میرا خیال ہے کہ یہ, میں تھوڑا ڈرتا ہوں, میں جو ہے اس ٹاپک پہ کھل کے بات کرتے ہوئے مجھے بڑی گالیاں پڑی ہوئی ہیں. جب میں نے پیپلز پارٹی کے متعلق کہا تھا, میں نے کوشچن کیا تھا, مجھے میری پارٹی نے بڑی گالیاں دی. اب میں نے پھر کوئی کھل کے بات کی, جو ہو سکتا ہے میں اپنے لیڈر کو تو کنوے کر سکتا ہوں, میاں نواز شریف کو, میاں شہباز شریف کو بھی کنوے کر سکتا ہوں, لیکن اوپن میں کہا تو یہ فلڈ گیٹس جو ہیں سوشل میڈیا پہ یہ کھل جائیں گے. لیکن یہ کہ میری ریزرویشنز جو ہیں کسی پارٹی کے متعلق جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں, بڑی لیجٹمیٹ بات ہے. ہمارے متعلق بھی دوسری پارٹیوں کو ہو سکتی ہیں, ہمارے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, ہمارے اپنے اپنے پولیٹیکل گولز ہیں, ہم نے وہ اچیو کرنے ہیں, ہم نے زندہ رہنا ہے سیاسی طور کے اوپر, ہم نے اپنے ووٹ بینک جو ہے انٹیکٹ رکھنے ہیں. تو اس لیے ہمارا کوئی اس قسم کا آگے پیچھے ہونا, میرا شفل ہونا جو ہے نا, وہ کوئی بڑا بڑا نیچرل بات ہے. مجھے بتائیں, یہ جو بڑے فیصلوں کی جب گیم جا رہی ہے, پہلے ایک عام خیال یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی پالیٹکس, اپوزیشن کی پالیٹکس ساری پھنسی ہوئی تھی پی ایم ایل این کی اپنی انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے. کلیئر ڈائریکشن نہیں آ رہی تھی. یہ ایک بیانیہ تھا جس کو مریم کہتی تھی, میرے اور میاں صاحب کا بیانیہ کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. شہباز صاحب کو صاف کہا جاتا تھا کہ دوسرا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں, یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے, بلا بلا بلا. ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا ہے کہ آپ بڑا بول رہے ہیں, کل تک آپ شاید اتنے فیورڈ گروپ میں نہیں تھے. شہباز شریف صاحب دوبارہ فرنٹ لائن پہ آ گئے ہیں. رانا ثناءاللہ جیسے بندے نے کہہ دیا, جو میرے خیال میں دونوں طرف بڑے محتاط کھیلتے ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی اگر کیسز کا فیصلہ ہے میں وہ بری بھی ہو جاتی ہیں مریم, تو تب بھی لیڈر جو سے ہیں شہباز شریف ہوں گے. کیا یہ مسئلہ کلیئر اب طے ہو گیا ہے کہ جو وراثت کا معاملہ تھا کہ پارٹی پریزیڈنسی کون لیڈ کرے گا, اور اس کی وجہ سے یہ اب بڑے فیصلے بھی لائن پہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے تحریک عدم اعتماد بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, کیونکہ اب ایلائز کو بھی آپ بتا سکتے ہیں جن کے ووٹ آپ کو چاہیے کہ شہباز شریف والا بیانیہ آگے چل رہا ہے جو کلیش کا بیانیہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو کیا یہ اب بحث ختم ہو گئی ہے آپ کی پارٹی میں؟ یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ ایک کنفیوژن جو تھا وہ پچھلے 2-3 سال سے چل رہا تھا. 2 پیرل جو ہے آراء جو تھیں وہ سامنے آ رہی تھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کی ٹاپ لیڈرشپ میں جو ہے بہت سے لوگوں نے پچھلے 1-1.5 ماہ میں بلکہ 2 ماہ میں جو ہے بیانات دیے ہیں کہ شاہد عباسی صاحب نے, رانا ثناءاللہ صاحب نے, اور بھی دوستوں نے جو ذکر کیا ہے کہ ایک نیچرل جو ایک سلسلہ ہے کہ پارٹی پریزیڈنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو اس سے لگتا یہی ہے کہ جو ہے یہ ایشو جو ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, میں تو خیر نہ کوئی کلیم کرتا ہوں کہ میں کوئی پہلے ان ایکٹیو تھا اور آپ زیادہ ایکٹیو ہوں, یا آپ ان ایکٹیو ہوں, پہلے زیادہ ایکٹیو تھا. نہیں, ہمیں آپ کی ان ایکٹیو اور ایکٹیویٹی کا بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے. آپ کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے. آپ کی ہم ایکٹیویٹی 30 سال سے دیکھ رہے ہیں, ایڈپ سے سدھے نہیں ہے. میں نے کوئی کہیں پہ آپ نے 30 سال سے دیکھ رہے ہیں, آپ نے کہ مجھے فالٹر کرتے دیکھا ہے کبھی؟ ہاں, فالٹر کرتے ہیں. فالٹر نہیں ہے کرتا, فالٹر فالٹر کرتے دیکھا, چیزوں کو فالٹر کرتے نہیں دیکھا. تو وہ جو ہے بہرحال میرا مطلب ہے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ شناسائی ہو تو یہ بھی بہت بڑی لائبلٹی ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا, ادھر آ جائیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایشو جو ہے نا مور اور لیس اٹس سیٹلڈ. دیکھیں, جو یہ ہماری جنریشن ہے ہماری پارٹی میں ٹوائلائٹ ہے نا, تو جو نیکسٹ جنریشن ہے ہو آر ان دیئر لیٹ 40s اور ارلی 50s یا مڈ 50s یا ارلی 60s میں, سو دے ہیو ٹائم آن دیئر سائڈ, ٹائم از ناٹ آن آور سائڈ, یو نو.
اگر اس ڈیڈ لاک کو یا اس کرائسس کو یا اس کو کراس کرنے کے لیے یہ جو ہم پایا ہوا ہے ہماری قومی سیاست میں، یہ ایک جو ہے سلسلہ اس قسم کا آ گیا ہوا ہے، تو اس کو عبور کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑتا ہے، ایک سیکوینس کرنا پڑتا ہے، تو میرا خیال ہے بڑی ہیلدی بات ہے۔ اور میں تو ہمیشہ یہ کرتا تھا کہ یہ پریروگیٹو جو ہے نا یہ میاں نواز شریف کا ہے، اور ابھی بھی جو ہے جو بھی سلسلے سامنے آ رہے ہیں آئی کین اونلی اسپیکولیٹ۔ اگر اپیلز میاں صاحب کی اور مریم نواز کی جو اپیلز ہیں یہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کا کیا پولیٹکس پہ اثر ہوگا آپ کی پارٹی کی اور نیشنل پولیٹکس میں؟ میں ایک یہاں پہ عرض کروں، میں جوڈیشری کا بڑا احترام کرتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے، میرا آئینی فرض بھی ہے اور ایک شہری کے حیثیت سے بھی میرا فرض ہے کہ جو جوڈیشری نے کے جو ڈیسیژنز آئے تھے میاں صاحب کے متعلق اور مریم کے متعلق، اور جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ڈیسیژن جو ہے جو ڈسکوالیفیکیشن کے ڈیسیژن جو ہے، میں نے کل بھی کہیں پہ بات کی ہے یہ کہ بنیادی طور پہ یہ بات جو ہے وہ اپیل نہیں کرتی، یہ جو انصاف کے جو اصول ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے دوسری کا ہے، میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا، میرا خیال ہے کہ میاں صاحب چلے وہ تو آپ کا یہ بھی خیال تھا کہ 2 بار یہ آپ کی گورننس گئی تھی، آپ کا خیال تھا آپ کی گورننس ہی جائیں گی، چلی گئی نا، آپ کا یہ بھی نہیں خیال تیسری دفعہ بھی آگئے فارغ ہوں گے تو وہ بھی ہو گئے، تیسری دفعہ بھی آگئے تو وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی دفعہ بھی آئیں گے۔ وہ چھوڑیں، آپ کے خیالات اور حقیقت میں بڑا نہیں ہمیشہ ہمارے خیالات اوپر والے کی مہربانی ہونی چاہیے، ہمارے خیالات جو ہے حقیقت میں آئیں۔ میں اب 12-13 بندے تھے نا، میں اس وقت بھی اسمبلی میں کہتا تھا کہ میرا لیڈر واپس آئے گا۔ میں نے آپ سے پوچھا کیوں ہے یہ لوڈڈ، اس لیے میں نے پوچھا تھا کیوں آج آپ کی بات ویسی لوڈڈ ہوتی ہے ساری۔ چلو احسن اقبال صاحب نے آج جناب اسمبلی کے اندر آفر دے دی کہ جی تمام اہل اس کو آئیں، ہم مل کے گورنمنٹ بنائیں گے اور ہم دوبارہ IMF کے پاس جائیں گے۔ تو میں موجود تھا وہاں۔ ہاں، یہ ایک روڈ میپ آیا ہے، بورڈ آف نو کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں، باہر کھڑے ہو کے آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ اہل اس کو ایک روڈ میپ دے رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے عجیب سینز دیکھے، ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان اور مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا احسن اقبال صاحب مقبول صدیقی مل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا پیر بگاڑا صاحب کے چھوٹے بھائی 3 مہینے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہو کی رہا ہے، مطلب کہ یہ اگر آپ ایک دم دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کیوس ہے، لیکن there's a method to madness۔ آپ اچانک آپ کے پتے کس قسم کے جوڑے ہیں؟ دیکھیں اسی رلے ہو کسی نال۔ پھر میں ایک بات کہوں، میں پنجابی میں یہ ساری چیز کا جو ہے جواب جو ہے دیتا ہوں کہ رولا پہ گیا۔ اب اس میں اس کو انگریزی میں دیتا ہوں، نہیں میں انگریزی میں یہ دیکھیں، یہ جب میتھڈ ان میڈنس ہو، جس طرح شیکسپیئر نے کہا تھا، تو جب میتھڈ ان میڈنس ہو تو وہ پھر وہ میڈنس بھی جو ہے نا بڑی کیا کہتے ہیں ڈائریکٹڈ اور سسٹمیٹک ہوتی ہے جب میتھڈ بیچ میں آ جائے۔ تو یہ سلسلے جو ٹوٹ پھوٹ کا یا انتشار کا شکار ہو رہا ہے، اتحاد جو ہے، حکومتی اتحاد جو ہے، یہ جس طرح بنایا گیا تھا اسی طرح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ گلو جو ہے نا جس نے اس کو رکھا ہوا تھا وہ ویئر آؤٹ کر گئی ہے پچھلے 3 سال میں یا 3.5 سال میں۔ اگر یہ پرفارم کر جاتے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بحران جو ہے وہ کہتے ہیں میں انکمپیٹنٹ ہوں، میں نے سارے بحران پہ قابو پایا۔ کون سا بحران ہے جس کے اوپر انہیں قابو پایا ہے؟ بلکہ ہر بحران کو ایگریویٹ کیا ہے۔ اگر آپ کی چیزیں اتنی اچھی ہیں، اتنی پرومسنگ لگ رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ جی بگننگ آف دی اینڈ ہے، تو میاں صاحب کو بلا لیں نا، واپس لے آئیں نا۔ وہ نہیں آتے، وہ نہیں آ جائیں گے، کوئی نہیں ایسے آ جائیں گے۔ جنرل مکاتھر والے آ رہے ہیں، آئی شیل ریٹرن ہی نہیں ہونا۔ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، کیوں نہیں۔ وہ اب ہم اپنی ڈیٹ کے اوپر ان کو بلائیں گے، جو ہماری مرضی کی ڈیٹ ہوگی ان پہ بلائیں گے۔ میں آپ کی فرمائشی پروگرام پہ تو نہیں بنائیں گے۔ تو یعنی میڈیکل کی وجہ سے نہیں ہو رہے، صرف اپنی وجہ سے، سیاسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سیاسی وجہ سے نہیں، ان کی صحت کے جو ایشوز ہیں وہ تو یہاں پہ ویریفائی کر کے بھیجے گئے تھے، وہاں سے باہر سے ایک ڈاکٹر کو ہائی کورٹ کے باہر سے اٹھایا گیا۔ احسن صاحب کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو آفر ہوئی کہ آپ آئیں وزیر اعظم ٹائپ کے لیے، تو انہوں نے کہا میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہا نہیں آپ بے فکر ہیں، آپ کی ایسی بڑی رپورٹ بن جائے گی کہ لگے گا آپ کو ایسا شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے
کہ آپ اس سے بڑی مشکل سے بچے ہیں تو رپورٹیں تو یہ بنوا دی جاتی ہیں نا. نہیں دیکھیں میں آپ کو بات بتائیں پلیز اس کو اس طرح نہ کریں. اس میں 7-8 جو ڈاکٹر تھے اس بورڈ میں, اس میں بہت بڑے بڑے نام تھے پاکستان کے. کراچی سے اللہ جنت دے شمسی صاحب کو, ڈاکٹر شمسی کو, وہ تھے اس میں. یہاں کے بڑے, لاہور کے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے. پھر پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہیں کہ جی واقعی بیمار ہیں, میں نے ویریفائی کر لیا ہے. وزیر اطلاعات نے اس وقت کہا تھا کہ یہ واقعی بیمار ہیں, ہم نے ویریفائی کر لیا ہے. پھر میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو ویریفائی کیا, اور ہائی کورٹ کے باہر سے ایک ڈاکٹر کو اٹھایا گیا, گاڑی میں بٹھایا گیا. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے, وہاں پہ جا کے ہمیں سمجھائیں گے, یا ہم آپ کی جگہ چلیں. پھر نیشنل ہاسپٹل میں وہ گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ میاں نواز شریف کی کیا ایلمنٹس ہیں. انہوں نے ایکسپلین کیا. سو یہ تمام پارٹیز جو ہیں, اسٹیک ہولڈرز نے اپنے اپنے طور پہ ویریفائی کیا کہ میاں صاحب جو ہے ان کو واقعی کوئی علالت ہے, اور اس کے بعد وہ باہر گئے. ابھی بھی وہ علاج کرا رہے ہیں کیونکہ ان کا جو ہارٹ کا معاملہ ہے. اچھا چلیں چھوڑیں, بڑی لمبی بحث ہے. انٹرم سیٹ اپ کی ٹائم ڈیوریشن اور ان چیزوں پہ پاسبلی اگر سچویشن وہاں جاتی ہے, اس میں بڑے کیا اثر آئی ہیں اسلام آباد میں چل رہے ہیں. اس پہ بھی بریک کے بعد جا رہے ہیں. اس کے بعد آگے خواجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کے اوپر کیا نواز شریف صاحب بھی 2-3 قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں کہ ضد اپنی جگہ قائم رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ انٹرم پیریڈز اگر کوئی چیز چلتی ہے تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن لیٹ سے آپ کے خیال میں کیا سینیریو بنتا نظر آتا ہے؟ پیپلز پارٹی نے سٹریٹس پہ آ گئی, پی ڈی ایم بھی سٹریٹس پہ آ گئی, آپ لوگ بھی آ گئے. لیٹ سے آپ نے شہر بھی 4 بند کر دیے, سب کچھ ہو گیا. عمران خان بھی پرانے کھلاڑی ہیں اس چیز کے, وہ بھی پتہ ہے ان کو اسٹریٹ پاور کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے ریزسٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ بھی سٹینڈ آف پہ چلی جاتی ہے, آپ لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آئینی طریقہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سچویشن ہوگی, لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں دیٹ از اے پاسبلٹی, بیکاز ہماری تاریخ میں وہ بہت دفعہ ہوا ہے. 58 میں بھی ہوا, پھر 1969 میں بھی ہوا, جب ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی اور یحییٰ خان صاحب نے جو ہے ایبروگیٹ کیا کانسٹیٹیوشن اور قبضہ کر لیا. اسی طرح نظام مصطفیٰ کی تحریک چل رہی تھی 77 میں, جنرل ضیاء نے ایبروگیٹ کیا کانسٹیٹیوشن اور اقتدار پہ قبضہ کر لیا. اسی طرح جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے جنرل مشرف نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا. اپنا ان کا ایک پرسنل ایشو تھا کہ ان کو ہٹایا گیا, غلط ہٹایا گیا یا صحیح ہٹایا گیا, وہ بحث علیحدہ ہے. لیکن انہوں نے اسٹیٹ کو یوز کیا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. مجھے اس پہ اعتراض ہے. یہ 4-5 انسیڈنٹس ہو چکے ہیں. ہم سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ خصوصاً اپوزیشن کے جو سیاستدان ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا پی ڈی ایم ہے یا اے این پی ہے یا بلوچستان کی پارٹیز ہیں, جو بھی ہیں, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ٹربولنٹ واٹرز میں سے, ان چوپی واٹرز میں سے جو ہے کسی طرح نیگوشیٹ کریں ایک ایسا طریقہ جو اس ملک کی جو آئینی جو ایک عمارت ہے یا ایک آئینی سٹرکچر جو ہے اس کو ڈیمیج نہ کرے, اس کو روندا نہ جائے, اور ہم لوگ جو ہے ذمہ داری کے ساتھ جو ہے نیگوشیٹ کر کے اپنا راستہ جو ہے ہم اگلے الیکشن تک لے جائیں, اگلے الیکشن تک پہنچ جائیں. میں آپ سے اس لیے پوچھوں گا, مجھے ذاتی طور پہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جب میں آپ کی پارٹی کے سٹانسز دیکھتا ہوں, میاں صاحب کی باتیں سنتا ہوں, کی تقریریں سنی ہیں, کہ میاں صاحب تب تک تو ڈیموکریسی کی بات کریں گے جب تک وہ ڈائریکٹ بینیفیشری اس کے بنتے ہیں. لیکن جہاں یہ لگتا ہے مجھے کہ جہاں اگر ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں ڈائریکٹ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا, تو پھر وہ کہنا ہے پھر گرنے دو نظام کو, اور پھر ہم دوبارہ وی ول رائز فرام دی ایشز, اور وہ نظام کو بھی داؤ پہ لگا دیں گے کہ میں باہر ہوں, میری بیٹی باہر ہے پاور ایکویژن میں سے, میرا خاندان باہر ہے, شریف خاندان باہر ہے, تو پھر ٹھیک ہے بھاڑ میں جائے سارا کچھ, نیاد دیکھ لیں گے. میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف کسی وقت بھی نہیں چاہے گا کہ اس ملک کی ایشز ہوں اور اس میں سے فینکس جو ہے وہ رائز کرے. نو the phoenix of شریف, no, that's not possible. میاں صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ اس طرح ڈسمینٹل ہو. میری بات سنیں, میں ڈرتا کیوں کہ ہمارا وجود اتنا پریکیریس نہیں تھا 1999 میں بھی,
77 میں بھی, ہمارا پاکستان 69 میں بھی اور 58 میں بھی. ہمارے وجود کو ڈائریکٹ تھریٹ کوئی نہیں تھی, لیکن اس وقت جو ہے انکمپٹنس جو ہے اس حکومت کی وجہ سے, اور جو کچھ بھی ہوا ہے, میں اس تفصیل میں کسی اور کو بحث کرنے کے, ہمارا وجود جو ہے وہ اس وقت کسی جولٹ کو جو ہے نا وہ سہ نہیں سکتا, کسی بڑے جولٹ کو, فرینکلی اسپیکنگ. ہوتا ہے نا جس طرح وہ کووڈ میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آلریڈی کوئی ایلمنٹس ہیں, ڈائبٹیز ہے, شوگر ہے, یا کوئی بلڈ پریشر جو ہے, تو کووڈ کوڈ بی مور ڈینجرس ٹو یو. اگر آپ صحت مند ہیں تو یو کین ٹیک دا جولٹ اینڈ کم آؤٹ آف. اگر آپ کو نیشنل انٹرسٹ میں کہا جائے, اس وقت جو ہے, آپ کی بات میری بات سمجھ گئے نا, اس وقت یہ رسک نہیں ہم لے سکتے. اگر آپ کو کہا جائے کہ ہماری سچویشن اتنی پریکیریس ہے, ہم بڑے ہی نازک دور سے جا رہے ہیں, ہم اس وقت ملک کے کانفلکٹ کا اہل نہیں ہو سکتا, اس کو نہیں برداشت کر سکتا, تو نیشنل انٹرسٹ میں آپ کانفلکٹ کی پالیٹکس کے بجائے کو ایگزسٹنس کی پالیٹکس کر لیں 1.5 سال اور, تو اس پہ کیا رویہ ہوگا؟ ان کو جاری رکھیں, ان کو جاری رکھیں. کاسٹ بڑی ہوگی, بہت زیادہ کاسٹ ہوگی. تھنگس ول بیکم irreversible. This is my humble opinion. Things will become irreversible. آپ جانتے ہیں صورتحال کو, آپ بھی سمجھتے ہیں, سیاست کو بھی سمجھتے ہیں, اکانومی کو بھی سمجھتے ہیں. آپ یہ مری کا ہی دیکھ لیں, جو کچھ مری میں ہوا ہے, ٹوٹل کولیپس. وہاں پہ فراڈی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, برف پھینک رہے ہیں, تھوڑے کو 5000 پڑھ لیا, میرے کو 2000 پڑھ لیا, سو ایسے کون آرٹسٹ جو ہے ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. پیپل آر بینگ کونڈ بائی یہ اسٹریٹ کے اوپر لوگ بیٹھے کر رہے ہیں. I'm going to ask you a very sensitive question. You can choose not to answer it. جو حالات ہے اس وقت سیاسی, جو پاور پالیٹکس کی ڈائنامکس ہے, جو پاپولر پالیٹکس کی ڈائنامکس ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ پاپولر پالیٹکس سے پہلے پاور پالیٹکس سے رول طے ہوں گے اس ملک میں, تو پاپولر پالیٹکس سے بھی رول سرٹن بن جائیں گے. کیا اس وقت حالات کو ٹھیک کرنے کا سوئنگ ووٹ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے, اور کیا نیوٹریلٹی کافی ہے, یا پرو ایکٹیو نیشنل اسمبلی ان دا ہول تھنگ, ان دا پاور اسٹرکچر کے اندر ایک آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہو, ڈس انٹرسٹڈ ہو کے سائڈ پہ ہو جائے, ٹھیک ہے جی, فائٹ اٹ آؤٹ, یا اس سے زیادہ رول ادا کرنا پڑے گا کہ پرو ایکٹیو ٹورڈز نیشنل انٹرسٹ, اور جو بھی کرنا ہو کریں, کہ از اٹ انف کہ اب اسٹیبلشمنٹ سمپلی نیوٹرل ہو گئے, پچھلے کمرے میں جا کے سو جائے؟ میرا خیال ہے کہ آج سے کچھ 4-5 مہینے پہلے میں نے آپ کے اس پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں ایک جو ہے وہ نیشنل ڈائلاگ آپ کہہ لیں, یہ لفظ جو ہے ذرا پٹ گیا ہوا ہے, جس میں ہمیں جو ہے واپس اپنے حدود میں جانے کا جو ہے نا ٹرمز طے کرنے چاہیے, اپنی حدود میں, جو آئین نے جن کا تعین کیا ہوا ہے. اور وہ ڈائلاگ جو ہے ایک ہیلدی بات ہوگی. آپ اس کو پبلک ویو میں کریں یا اس کو کوائٹلی کریں یا کسی طرح کریں, لیکن میرا خیال ہے اس بات کی ضرورت ہے. میں آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں. اس بات کی ضرورت ہے کہ جو انڈو ہوا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت بہت سی چیزوں کی, جو اوور ڈیکیڈز جو ہے نا ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ایک غلط العام ہو چکی ہیں چیزیں. وہ چیزیں لیگل نہیں ہیں, آئینی نہیں ہیں, لیکن ایکسیپٹیبل ہو گئی ہوئی ہیں. جو ہم سیاستدان جو تھے وہ بیہائنڈ دا سین جو ہے یہ وفاداریاں تبدیل کرنا اور ووٹ ادھر کرنا ووٹ ادھر کرنا جو ہے وہ چھپ کے کرتے تھے, ذرا اس کا تھوڑا پردہ رکھتے تھے. اب وہ خود کہتے ہیں پی ٹی آئی والے سانو فون آ گیا جی. تو یہ چیزیں جو ہے نا, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دراڑیں جو ہیں, یہ فالٹ لائنز جو ہیں, ان کو فل کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسکلوڈ کر دیں اس کو بھی, ایکسکلوڈ کر دیں اس کو بھی, اور ہم پولیٹیشنز بیٹھ کے معاملہ طے کر لیں. ہمارے میں اتنی ایکرمنی ہے اس وقت, اتنی بٹرنس ہے اس وقت پولیٹیشنز کے اندر, حکومتی پارٹی میں اور اپوزیشن میں, اور اپوزیشن کی پارٹیز میں بھی اختلافات موجود ہیں. ہم اپنا معاملہ طے کریں, بالکل میچورٹی شو کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, قومی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ماضی میں اتنا بلیٹنٹ جو ہے وہ آئین کی جو حدود ہیں وہ کراس کی گئی ہیں, اس کو آئین کی وائلیشن ہوئی ہے. آپ دیکھیں ڈسپائٹ دا پراپنگ اپ ان 2018 الیکشنز جو ہے وہ جو رزلٹس اس انویسٹمنٹ کے سمجھے جاتے تھے کہ اس انویسٹمنٹ پہ یہ ریٹرن آئے گا, وہ نہیں آیا. آخری 1-2 منٹ نہیں آیا. اور اب یہ ہے کہ
हर बंदे को, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा है कि 2-3 कदम जो है पीछे हटना पड़ेगा और एक ऐसा जो है वो चीज़ डिवाइस करनी पड़ेगी या सोचनी पड़ेगी जो आइन से मुताबिकत रखती हो, कानून से मुताबिकत। आपका बड़ा करीबी ताल्लुक रहता है नवाज शरीफ साहब से, क्या नवाज शरीफ साहब 2-3 कदम पीछे हटने पे तैयार हैं? मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए और आइन की हुक्मरानी के लिए 2-3 कदम, 4-5 कदम भी जो है वो हटने को तैयार है। और उसमें ये जाती जो है शर्त नहीं होगी कि उनके केसेस खत्म जाती जो देखें, मियां नवाज शरीफ को ये फेयर चांस मिलना चाहिए कि वो रिग्ड जो फैसले ना आए। वो साकिब निसार साहब के, मुझे थोड़ा सा दुख होता है जब मैं साकिब निसार साहब का नाम लेता हूँ। साकिब निसार साहब ने एक PKLI का फैसला किया था, उन्हीं की अदालत ने उसको रिवर्स किया था। ठीक, अगर वो फैसले जो हैं उनको आईनी और कानूनी तरीकों से तमाम इंस्टीट्यूशंस की और दायरों की बात करते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है वो भी आए आके कानून के सामने खड़े होके एक मैसेज दें। मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अगर ये कानून और वो सारा सिस्टम वही है जिसने उनको पनिश किया है। सिस्टम ने आपको रिलीफ सी बड़ी दी है, उसी सिस्टम ने आप उनको सस्पेंड भी किया सेंटेंसेस, उसी सिस्टम में बेल्स भी मिल रही हैं, उसी सिस्टम में नवाज मेरा ख्याल है सिस्टम ने आपकी भी बेल की। ठीक है, मैं स्मॉल फ्राई, लेकिन मेरी बात सुने ये तो फिर बदयानती हो जाती है। नहीं प्लीज ये इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें मालिक। जो उसके साथ हुआ है, जिस तरह 2014 के धरने से बाद जो है जो सिलसिला शुरू हुआ कि एक पॉपुलरली इलेक्टेड आदमी को एक बंदा जो है जो जिसने पूरी कोशिश की है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है, मैं गवाह हूँ, मैं डिफेंस मिनिस्टर था, पूरी कोशिश की है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ना बिगड़ें, ताल्लुकात जो है वो एक तरीके के साथ चलते रहें ताकि मुल्क जो है किसी न किसी तरह इस क्यों बिगड़े फॉग में से निकला। वो तो लंबी दास्तान है, वो जो है क्या हुआ। लेकिन जो स्क्रिप्ट जो है दिया गया 2013 के इलेक्शन से पहले, उस स्क्रिप्ट को जो है किसी न किसी स्टेज पे फॉलो किया जाता रहा, किसी न किसी स्टेज पे लेवल पे आप उस चीज़ के गवाह हैं, उसको फॉलो किया जाता रहा अनलेस आवर गवर्नमेंट वाज डिमोलिश्ड। नवाज शरीफ वॉज पुट बिहाइंड द बार्स, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, मरियम को डिस्क्वालीफाई किया, मियाँ शहबाज शरीफ को पकड़ा गया, हमजा, ये सारे मैंने आज असेंबली में भी कहा है कि ये सारे कवानीन जो है सिलेक्टिवली जब यूज़ होंगे तो ये कवानीन अच्छे भी होंगे तो फिर भी बुरे हो जाएंगे। यहाँ पे वक्त छोटी सी ब्रेक का, खालिद साहब से ज़रा फॉरेन फंडिंग में बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, बड़ी बातें अभी करने वाली हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। फॉरेन फंडिंग पे आप लोग बड़े एक्साइटेड हैं और बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए कि देखें शायद ये डी रजिस्टर हो जाए, सिंबल हट जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अनऑथराइज फंडिंग और फॉरेन फंडिंग का फ़र्क वो भी चल रहा है। लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स का ख्याल ये है कि अगर एक पार्टी का सिंबल जाता है तो बात यहाँ नहीं रुकेगी, समाम में सारे नंगे, आप लोगों के भी मसले हैं बहुत ज़्यादा, पीपल्स पार्टी के बहुत मसले हैं, तो ये ना हो, आने दें नहीं तो ये ना हो कि सडनली बहुत सी पार्टी के बहुत से MNAs बिकॉज ये वो डी नोटिफाई वगैरह हो जाए पार्टी टाइप, तो आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी हो जाए आइंदा के लिए। तो कभी इस एंगल से सोचा है कि अगर बहुत ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हो जाए तो क्या होगा? ख्याल के वी कैन अफोर्ड दैट सॉर्ट ऑफ केओस। मैं जो फॉरेन फंडिंग को मैं तो सिर्फ इस नुक्ता नगाह से देखता हूँ कि एक शख्स जो है वो जो इल्ज़ामात लगाता था, जो शहबाज शरीफ पे इल्ज़ामात लगाता था TTO के, और हमारी पार्टी पे मियां नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाता था, तो आज जो है ना वो आवाम के सामने जो है उसका असल चेहरा जो है, असल रूप सामने आ गया है। 31 करोड़ रुपए की कंसीलमेंट है। आपके केसेस में देखें, टू बी फेयर टू द मैन, आपके केसेस में जितने फंड्स आए हुए हैं वो आप लोगों के डायरेक्ट अकाउंट्स पर डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। चले उनकी पार्टी में फंड्स आ गए, उसके चार मुलाजमों के अकाउंट में पैसे आए हैं। हाँ। 4 मुलाजमों के अकाउंट में पैसे आए हैं, वो बेनामी अकाउंट हुए हैं, फेक अकाउंट हुए हैं जिनमें पैसे आए हैं, बाहर से पैसे आए हैं। फिर दूसरा है कि स्क्रूटनी कमेटी ने एक पार्ट जो है ना वो स्टेट बैंक के कोई कवानीन का जो हवाला दे के उसको सीक्रेट रखा है।
یہ سامنے آنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز سامنے آنی چاہیے. ہم پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہماری چیزیں کوئی سیکرٹ نہیں ہوتی، ہمیں کوئی قوانین کا ایسوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے. میاں نواز شریف کے بارے میں جو بہت سی چیزیں تھیں، میاں شہباز شریف کے بارے میں بہت چیزیں تھیں، ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں سامنے لائے گئے. اچھا مجھے ایک چیز تو بتائیں، مجھے یاد ہے جب میاں صاحب کے کچھ چیزیں حالات خراب تھے تو میاں صاحب بھی آخری دنوں بڑے دورے دورے کرتے تھے، کبھی ISI ہیڈ کوارٹرز، کبھی چیئرمین جوائنٹ سٹاف کی بریفنگز ہوتی تھیں. آج وزیر اعظم صاحب بھی گئے، ISI آرمی چیف بھی تھے، ISI کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا ہے. یہ آج تو کوئی یہ مجھے نہیں پتا ویسے یہ انسیڈنٹل ہے کیا ہے؟ نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ اس قسم کی جو ویژولز ہیں نا وہ کنوے کیے جاتے ہیں کہ سب اچھا ہے، جب سب اچھا ہوتا نہیں ہے. تو یہ ایک دفعہ جب یہ سلسلہ چل نکلے یہ منتشر ہونے کا اور شکست و ریخت کا، وہ رکتا نہیں ہے. پھر ایسے جعلی جو ہے وہ دعوے یا اس قسم کے ویژولز، یا یہ کہنا کہ میرے سر پہ سایہ ابھی بھی ہے ہمارے سر پہ اور ہمارا مثالی تعلق ہے، اور کیا ایک اور بھی ڈائلاگ ہے جو ہے اس قسم کے ڈائلاگ سے یہ آپ سیلف اشور کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ نہیں. اگر آج وہ بڑی چینجز کر دیں، پنجاب کی ایڈمنسٹریشن چینج کر دیں، لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ KPK کی کر دیں کہ پختونخوا خار کی میسو چینجز فیڈرل گورنمنٹ کریں، somebody who means business، تو اس سے ایک پرسیپشن چینج تو ہوگا، ایک امید تو جاگے گی کہ نہیں جاگے گی. آپ دیکھیں انہوں نے اپنی پارٹی کے پروونشل ہیڈز بنائے ہیں، پارٹی کا جنرل سیکرٹری چینج کیا ہے اور اس قسم کی چینجز کی ہیں. کیا ایفیکٹ ہوا ہے ان کا؟ ریپل ایفیکٹ بھی نہیں ہوا. اگر وہ کریں گے، دیکھیں who's چیف منسٹر آف پنجاب اور who's چیف منسٹر آف KP، they are reflection of what is there in the Prime Minister House in Islam Abad. اس کی ریفلیکشن ہے. اگر وہ چلے بھی جائیں گے تو اس کے بعد کون آ جائے گا؟ unless جو منبع ہے یا جو سورس ہے اس وقت ڈی اسٹیبلائزیشن کا، یا 3.5 سال میں جو بھی اس ملک کے ساتھ ہوا ہے جس وجہ سے ہوا ہے، جب تک آپ وہ جو کاز جو ہے وہ ریموو نہیں کریں گے، اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ادھر ادھر کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ لوگ بطور اپوزیشن کیا اس بات پہ تیار ہوں گے کہ اگر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے اور لیٹ سے گورنمنٹ کو شکست ہو جاتی ہے تو ایک انٹرم گورنمنٹ جو بھی بنے آخری 1.5 سال وہ سرو کرے، اس میں آپ الیکشن ریفارمز بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں؟ کوئی میری اطلاع یہ ہے، کیونکہ آپ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ آپ کے روابط ہوتے ہیں اور آپ کے لوگ ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. I won't embarrass you by asking you to accept or deny it. لیکن یہ حقیقت ہے، ہم بھی یہیں بیٹھے ہیں. کہ ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ میاں صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ گرتی ہے، چینج ہوتی ہے، تو فوری طور پہ 2-4 مہینوں میں اگر الیکشن نہ ہوئے تو ہمیں ایڈوانٹیج نہیں ملے گا. ان کے خیال اگر الیکشن ہو جائیں گے، ہم سویپ کریں گے پنجاب میں، ہم آئیں. اور شاید بہت سے انسٹیٹیوشنز بھی، دوسرے لوگ بھی اس چیز سے گھبراتے ہیں کہ ایک ایکسٹریم سے معاملے کو اٹھا کے دوسرے ایکسٹریم پہ لے جائیں، کیونکہ میاں صاحب کی تاریخ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اداروں کے ساتھ بھری ہوئی ہے کانفلکٹ کی. تو کیا آپ لوگ اس بات پہ تیار ہیں کہ اگر آپ ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے تو 1.5 سال ایک انٹرم گورنمنٹ، کولیشن گورنمنٹ چیزوں کو کچھ ٹریک پہ لے آئے اور پھر الیکشنز ہوں؟ کہ آپ لوگ بضد ہیں کہ نہیں الیکشن فوراً؟ دو چیزوں کا میں آپ کا ایڈریس کروں گا جو آپ نے بات کی ہے. یہ میاں صاحب کی جو کلیش جب بھی ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب دیکھیں بیک گراؤنڈ میں آپ چلے جائیں، mid 80s میں چلے جائیں، ارلی 80s میں چلے جائیں، تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے تعلقات تھے، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، ہم ان کے پولیٹیکل چہرہ تھے، پولیٹیکل چہرہ تھے. آپ نے جنم لیا ہے اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل نہیں، سب کی بات نہیں نہ کریں، میں آپ کی لیڈر کی بات کروں، پولیٹیکل چہرہ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ اس کے بعد 90s دیکھ لیں، اس کے بعد اگلی دہائی دیکھ لیں، پھر یہ جو دہائی ابھی ختم ہوئی ہے پچھلے سال، وہ دہائی دیکھ لیں. میاں نواز شریف نے آئین کی حکمرانی کی بات کی، قانون کی بالادستی کی بات کی، پارلیمنٹ کی جو ہے وہ بالادستی کی بات کی، جب بھی اپوزیشن میں ہوئے. نہیں اس میں گورنمنٹ آپ میں 11 منٹ میں یہ بڑی لمبی بحث، 11 منٹ میں آپ نے 12ویں امینڈمنٹ پاس کروائی تھی. وہ ٹھیک ہے میں دیکھیں وہ ایک ٹرانزیشن تھی نا، وہ 90s میں ہم نے کی اس قسم کی باتیں، بالکل اگزامپل موجود ہے.
لیکن جب 2006 میں میثاق جمہوریت ہوا تو ہم نے ان تمام غلطیوں کا بے نظیر شہید نے بھی اور میاں صاحب نے بھی اعتراف کیا اور ایک وعدہ کیا قوم کے ساتھ کہ بھئی آئندہ جو ہے ایک کم از کم اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات ہوئی کہ آپ یو کی ناٹ بلیم میاں نواز شریف فار ٹاکنگ آف اپ ہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ انٹرم پیریڈ جو ہے اس کی کیا لینگتھ ہونی چاہیے. اگر فرض کریں فیبروری مارچ میں یہ گورنمنٹ ٹاپل ہو جاتی ہے, یہ ایک ہی آئینی راستہ ہے ان لوگوں سے جان چھوڑا, باقی سارے غیر آئینی ہوں گے کہ آپ ہاؤس کے اندر گورنمنٹ چینج کریں. یہ بھی پاکستان میں ایک ریسنٹ پاکستان میں 50s میں ہوا ہے. ریسنٹ پاکستان میں جو ہے نا یہ ایک نئی بات ہوگی, نئی پریسیڈنس سیٹ ہوگی کہ ایک اپوزیشن جو ہے وہ حکومت فارم کر رہی ہوگی. اس میں بہت سارے پی ٹی آئی کے اراکین بھی ہوں گے جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں. آپ کے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں؟ جی رابطے میں, اور ان کی تعداد جو ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لیٹس سے درجن 2 درجن زیادہ ہو گئے, اب زیادہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں آپ سے؟ وہ کہتے ہیں we have had enough of him, سیدھا کہتے ہیں, that's I'm giving a serious comment, وہ اس صورت میں یہ جو آپشن ہے نا, میں پرسنل ویو دے رہا ہوں اپنا جو ہے نا, کہ اگر یہ سٹیکنگ پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے اس پہ جو ہے وہ ڈو اور ڈونٹ والی بات ہے. آپ کی طرف سے سٹیکنگ پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے اپوزیشن کی طرف سے. اگر یہ لیٹ سے یہ سٹریچ بھی ہو جاتی ہے, حکومت جو ہے نہیں آتی ہے, جو وہ سٹریچ بھی ہو جاتی ہے, اور اس دوران جو ہے سارے مل کے جو ہے چھوٹی موٹی جو کریکشنز ہم نے کرنی ہیں, کوئی ہم نے کورس کریکشن کرنی ہے یا نئے کورس کا جو ہے ایک تعین کرنا ہے, وہ ساری کی ساری اگر ہو جاتی ہے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں جو میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا ہوا ہے, جو پاور سٹرکچر کا حصہ ہیں, وہ یہ چیز جو ہے مل کے بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی گاڑی کو کس طرح آگے چلانا ہے اور کس طرح ہم نے آئین کا احترام کرنا ہے, کس طرح آئین کی حدود میں رہ کے جو ہے ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے, بجائے اس کے کہ انکروچ کرتے رہیں. آپ میری ٹیریٹری کو انکروچ کر رہے ہیں, میں آپ کی ٹیریٹری انکروچ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک تماشا لگا رہتا ہے ہر وقت ٹیلی ویژن کے اوپر بھی, اسمبلی میں بھی. آپ کیوں سلیکٹیولی ان کو استعمال کرتے ہیں؟ باتیں بہت ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا. میں ساری عمر گال کر دے رہا ہوں, تو میں ناظرین میں اسی پہ ختم کرتا ہوں, لیکن اس میں اتنی بات کہوں گا, میں ان کا ایک جملہ لوں گا. بہت کچھ ہو رہا ہے, کچھ کی سمجھ آ رہی ہے, کچھ کی سمجھ نہیں آ رہی. اینڈ دیر از ڈیفینیٹلی اے میتھڈ ٹو میڈنس, جس طرح کہا جاتا ہے. اور شاید وقت آ گیا کہ اب عمران خان صاحب کو بڑے سیریس طریقے سے ری اسٹاک لینا پڑے گا اپنی سچویشن کا, اور کچھ بڑے فیصلے کرنا پڑیں گے, کیونکہ وقت 64 ڈیفینیٹلی کم ہوتا جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.